मैं ने भाई से रोते हुए अपनी यतीम बच्ची के दूध के लिए पैसे मांगे तो वो गुस्से से मेरी तरफ देखने लगा जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। मेरे बड़े भाई सलीम कभी ऐसे नहीं थे। अबू के इंतकाल के बाद वही घर के बड़े थे। जब मेरी बीवी आयशा जिंदा थी तब भी वो कम ही बोलते थे, लेकिन कम अज कम इज्जत से बात तो कर लेते थे। मगर पिछले चंद महीनों में जैसे इनका दिल बदल गया था। मैं इनके सामने खड़ा था, मेरी आवाज कांप रही थी। मैंने कहा, भाई सिर्फ एक दूध का डिब्बा चाहिए, मरियम 2 दिन से भूखी है। उन्होंने गुस्से से मेज पर हाथ मारा और बोले, क्या मैंने सबका ठेका लिया हुआ है? ये कोई यतीम खाना नहीं है, निकलो यहाँ से। इनकी बीवी भी बराबर में बैठी थी। वो तंजिया हंसी हंसकर बोली, हर वक्त मांगने के लिए आ जाते हो, कभी खुद भी कुछ कमा लिया करो। मेरे कदम लड़खड़ा गए। मैंने एक नजर भाई के चेहरे पर डाली, शायद इनके दिल में रहम आ जाए, मगर वहां सिर्फ बेजारी थी। मैं खामोशी से दरवाजे की तरफ मुड़ा और बाहर निकल आया। गली में चलते हुए मुझे अपने बचपन के दिन याद आ रहे थे। यही भाई कभी मुझे अपने कंधों पर बिठाकर घुमाने ले जाया करते थे। जब स्कूल में किसी लड़के से झगड़ा हो जाता तो सबसे पहले सलीम भाई ही मेरे लिए खड़े होते थे। फिर वक्त बदला, उन्होंने कारोबार शुरू किया और पैसा आता गया। मैं एक मामूली मुलाजिम बन गया। फासला बढ़ता गया, यहाँ तक कि आज वही भाई मेरी बेटी के दूध के लिए पैसे देने के लिए भी तैयार नहीं थे। जून की गर्मी अपने उरूज पर थी, सूरज आग बरसा रहा था। मेरे कपड़े पसीने से भीग चुके थे। जब मैं सिर्फ 12 रुपए जेब में सिर्फ 12 रुपए थे, मैं थके कदमों से अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर क्या था, 2 कमरों का एक छोटा सा किराए का मकान था। दीवारों से प्लस्तर उखड़ा हुआ था, छत भी जगह जगह दरारें पड़ चुकी थी। दरवाजे के करीब पहुंचा तो अंदर से मरियम की रोने की आवाज सुनाई दी। मेरा दिल डूब गया। मैं अंदर दाखिल हुआ तो वो पुरानी चारपाई पर बैठी थी। इसके हाथ में खाली गिलास था। मुझे देखते ही बोली, अबू दूध लाए हैं। मेरी आंखें भर आईं। मैंने इसे गोद में उठा लिया और झूठ बोल दिया कि बेटा अभी लेकर आता हूँ। वो मुस्कुरा दी, लेकिन मैं अंदर से टूट चुका था। 2 माह पहले तक जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं थी। मैं एक फैक्ट्री में मुलाजिम था, तनख्वाह कम थी मगर घर चल जाता था। फिर अचानक फैक्ट्री बंद हो गई, मालिक मुल्क से बाहर चला गया। सैकड़ों मजदूर एक ही दिन में बेरोजगार हो गए। शुरू में मुझे यकीन था कि जल्द नौकरी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। मैं रोज सुबह निकलता, शाम तक दरवाजे खटखटाता रहता। हर जगह एक ही जवाब मिलता कि अभी जरूरत नहीं है। घर का सामान बिकता गया, पहले टीवी गया, फिर पंखा गया, फिर वो चीजें भी फरोख्त करनी पड़ी जो आयशा की यादगार थी। हर चीज बेचते हुए ऐसे लगता जैसे दिल का एक टुकड़ा अलग हो रहा हो। आयशा को फौत हुए 2 साल हो चुके थे। वो एक नेक और मोहब्बत करने वाली औरत थी। बीमारी ने इसे मुझसे छीन लिया था। मरते वक्त इसने मेरा हाथ पकड़कर सिर्फ एक ही बात कही थी, मरियम का ख्याल रखना। मैंने वादा किया था, लेकिन आज मैं अपनी बच्ची को दूध तक नहीं दे पा रहा था। इस रात मरियम भूख से रोते रोते सो गई। मैं इसके सिरहाने बैठा इसे देखता रहा। रात के मालिक मकान भी आ गया। इसने 2 माह का किराया मांगा। मैंने बहुत मिन्नत की, मगर वो धमकी देकर चला गया कि अगले हफ्ते तक पैसे न मिले तो घर खाली करा दूंगा। इसके जाने के बाद मैं काफी देर खामोश बैठा रहा। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। अगली सुबह फिर नौकरी की तलाश में निकला। शाम तक ख्वार होने के बाद जब घर वापस आया तो मरियम दरवाजे पर बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। इसकी आंखों में उम्मीद थी और मेरे हाथ खाली थे। छोटी सी बच्ची को पड़ोसियों के घर छोड़ जाता था या पड़ोसन की 12 साल बच्ची को अपने घर बुला लेता था ताकि वो मरियम पर नजर रखे। मैं इस रात बहुत देर तक सोचता रहा। आखिर मुझे अपने बचपन के दोस्त जीशान का ख्याल आया। हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, गरीब घरानों से ताल्लुक रखते थे। फिर इसके वालिद का इंतकाल हुआ और वो अपने मामू के पास दूसरे शहर चला गया। कई साल गुजर गए, कभी कभार फोन पर बात हो जाती थी मगर मुलाकात नहीं हुई थी। मुझे मालूम था कि वो अब भी माली तौर पर कोई खास मजबूत नहीं होगा, लेकिन वो मेरा दोस्त था, शायद मेरी मजबूरी समझ जाता। खुददारी बार बार रुक रही थी, लेकिन मरियम का चेहरा आंखों के सामने आ जाता। आखिर मैंने मोबाइल उठाया और कांपते हाथों से एक पैगाम लिखा, भाई मेरी बेटी 2 दिन से भूखी है, अगर मुमकिन हो तो दूध का एक डब्बा ले दो। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा।
پیغام بھیجنے کے بعد میں خاموش بیٹھ گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد جواب آیا۔ اس میں صرف 2 لفظ لکھے تھے، ایڈریس بھیجو۔ میں نے جلدی ایڈریس لکھ کر بھیج دیا، حالانکہ پہلے بھی وہ کئی بار میرے گھر آ چکا تھا۔ شاید ایڈریس بھول گیا تھا۔ کچھ دیر بعد میسج آیا، باہر آ جاؤ۔ میں حیران رہ گیا، اتنے جلدی کیسے آ سکتا ہے؟ میں فوراً باہر نکل آیا۔ گلی میں اندھیرا پھیل چکا تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا مگر کہیں ذیشان نظر نہیں آیا۔ اچانک میری نظر گلی کے باہر کھڑی ایک بڑی سی سیاہ لینڈ کروزر پر پڑی۔ اس کی روشن لائٹس دور سے ہی چمک رہی تھی۔ میرے قدم وہیں رک گئے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اتنی قیمتی گاڑی اپنے محلے میں دیکھی تھی۔ گاڑی کے قریب 2 مضبوط جسم والے آدمی کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں عجیب عجیب خیال آنے لگے۔ میں نے کسی سے قرض بھی نہیں لیا تھا، پھر یہ لوگ کون تھے؟ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی تھی؟ میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک عمر رسیدہ شخص آہستہ آہستہ باہر نکلا۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا، پھر میری طرف بڑھنے لگا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ وہ میرے قریب آ کر رکا اور بولا، تم عمران ہو؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے سر ہلا دیا۔ اس نے موبائل نکالا اور اسکرین میری طرف کر دی۔ اسکرین پر وہی پیغام لکھا ہوا تھا جو میں نے چند منٹ پہلے ذیشان کو بھیجا تھا۔ میری بیٹی 2 دن سے بھوکی ہے، اگر ممکن ہو تو دودھ کا ایک ڈبہ لے دو۔ یہ دیکھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے فوراً اپنا موبائل نکالا اور نمبر دیکھا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ پیغام غلط نمبر پر چلا گیا تھا۔ میں شرمندگی سے بولا، معاف کیجیے گا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں یہ پیغام اپنے دوست کو بھیجنا چاہتا تھا۔ وہ شخص چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، غلطی تم سے ہوئی ہوگی، لیکن شاید مجھے یہ پیغام ملنا ہی تھا۔ پھر اس نے اپنے ساتھ کھڑے آدمی کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے فوراً گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ میں حیرت سے دیکھنے لگا۔ گاڑی کے اندر دودھ کے ڈبے، راشن کے تھیلے اور کئی دوسرے سامان کے ڈبے رکھے ہوئے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ چند ہی لمحوں میں وہ لوگ سامان اٹھا کر میرے گھر کی طرف لے جانے لگے۔ میں بار بار انہیں روکنے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ شخص صرف مسکرا رہا تھا۔ میرے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ چند منٹ پہلے میں اپنی بیٹی کے دودھ کے لیے پریشان تھا اور اب اتنا سامان میرے گھر جا رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے لرزتی آواز میں پوچھا، آپ آخر ہیں کون؟ میں نے لرزتی آواز میں پوچھا، آپ آخر کون ہیں؟ وہ مسکرایا اور بولا، پہلے اپنی بیٹی کو دودھ پلا دو، پھر آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ میں خاموشی سے انہیں گھر کے اندر لے آیا۔ مریم چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر دودھ کے ڈبوں پر پڑی، اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ میں جلدی سے کچن نما کونے میں گیا اور دودھ تیار کرنے لگا۔ میرے ہاتھ اتنے کانپ رہے تھے کہ گلاس بھی ٹھیک سے نہیں پکڑا جا رہا تھا۔ چند لمحے بعد جب مریم دونوں ہاتھوں سے گلاس پکڑ کر دودھ پینے لگی تو میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ 2 دن سے جس منظر کے لیے میں تڑپ رہا تھا وہ میرے سامنے تھا۔ وہ اجنبی شخص خاموشی سے مریم کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی عجیب سی نمی تھی۔ مریم دودھ پی کر مسکرائی تو وہ شخص ہلکا سا مسکرا دیا۔ میں نے انہیں بیٹھنے کے لیے واحد کرسی پیش کی مگر انہوں نے انکار کر دیا اور خود پرانی چارپائی کے کنارے بیٹھ گئے۔ ان کے ساتھ آئے ہوئے 2 آدمی باہر چلے گئے۔ گھر میں خاموشی پھیل گئی۔ آخر میں نے ہمت کر کے پوچھا، سر آپ کون ہیں؟ انہوں نے گہرا سانس لیا اور بولے، میرا نام حارث ملک ہے۔ میں چونک گیا۔ یہ نام میں پہلے بھی کئی بار سن چکا تھا۔ شہر کے بڑے کاروباری لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اخبارات میں بھی ان کا ذکر آتا رہتا تھا۔ میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ انہوں نے میری کیفیت بھانپ لی اور مسکرا کر بولے، لگتا ہے تم نے میرا نام پہلے سن رکھا ہے۔ میں نے فوراً سر ہوا میں ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ بولے، عمران تم سوچ رہے ہوگے کہ میں ایک غلط میسج پر یہاں کیوں آ گیا۔ اصل وجہ شاید تمہیں عجیب لگے۔ میں خاموشی سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بولے، آج سے 30 سال پہلے میں بھی تمہاری جگہ کھڑا تھا۔ میری والد کا انتقال ہو چکا تھا، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، میری چھوٹی بہن 2 دن سے بھوکی تھی۔ میں کئی لوگوں کے دروازوں پر گیا مگر کسی نے مدد نہیں کی۔ اس دن میں نے دل میں عہد کیا تھا کہ اگر اللہ نے کبھی مجھے حیثیت دی تو میں کسی مجبور کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجوں گا۔
آج جب تمہارا پیغام پڑھا تو مجھے اپنا ماضی یاد آ گیا۔ میں خاموشی سے ان کی بات سنتا رہا۔ میرا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ بولے، تم نے میسج میں اپنی بیٹی کا ذکر کیا تھا۔ شاید یہی وہ بات تھی جس نے مجھے یہاں آنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد وہ تقریباً 1 گھنٹہ میرے ساتھ بیٹھے رہے۔ انہوں نے میرے حالات پوچھے۔ میں نے بے روزگاری کا سارا قصہ سنا دیا۔ بھائی کے رویے کا بھی بتایا، فیکٹری بند ہونے کا بھی ذکر کیا۔ وہ خاموشی سے سنتے رہے۔ آخر میں انہوں نے اپنی جیب سے ایک کارڈ نکالا اور میری طرف بڑھا دیا۔ وہ بولے، کل صبح 10 بجے میرے دفتر آ جانا۔ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے حیرت سے کارڈ لیا۔ اس پر ان کے مرکزی دفتر کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا، سر میں ضرور آؤں گا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ جانے سے پہلے انہوں نے مریم کے سر پر ہاتھ پھیرا اور مریم معصومیت سے مسکرا دی۔ ان کے جانے کے بعد کافی دیر تک دروازے پر کھڑا لینڈ کراؤزر کو دور جاتا دیکھتا رہا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ اگلی صبح میں وقت سے پہلے دفتر پہنچ گیا۔ وہ ایک بہت بڑی عمارت تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ استقبالیہ پر بیٹھے شخص نے میرا نام سنا تو فوراً مجھے اوپر بھیج دیا۔ میں ایک وسیع دفتر میں داخل ہوا جہاں حارث ملک پہلے سے موجود تھے۔ انہوں نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کچھ دیر عام باتیں کرتے رہے۔ پھر اچانک انہوں نے ایک فائل میری طرف سرکا دی۔ میں نے فائل کھولی تو حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ ایک ملازمت کا معاہدہ تھا۔ میں نے بے یقینی سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ وہ بولے، میری کمپنی میں سپروائزر کی جگہ خالی ہے۔ میں چاہتا ہوں تم وہاں کام کرو۔ میں چند لمحے بول ہی نہ سکا۔ تنخواہ دیکھ کر تو میری سانس رک گئی۔ یہ میری پرانی تنخواہ سے تقریباً 3 گنا زیادہ تھی۔ میں نے گھبرا کر کہا، سر شاید آپ مجھے نہیں جانتے، میں زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں۔ وہ مسکرائے اور بولے، میں نے تمہارے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہیں۔ تمہاری سابقہ فیکٹری کے مالک سے بھی بات کی ہے۔ اس نے تمہاری ایمانداری کی بہت تعریف کی ہے۔ مجھے ڈگری سے زیادہ کردار والے لوگ پسند ہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے فوراً ان کا شکریہ ادا کیا۔ اسی دن سے میری نئی زندگی کی شروعات ہو گئی۔ شروع کے چند ہفتے بہت مشکل تھے۔ میں پوری محنت سے کام کرتا رہا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ حارث ملک کو کبھی یہ محسوس ہو کہ انہوں نے غلط آدمی پر اعتماد کیا۔ میں صبح سب سے پہلے دفتر پہنچتا اور سب سے آخر میں نکلتا۔ چند ماہ بعد حالات کافی بہتر ہو گئے۔ میں نے مالک مکان کا سارا بقایا کرایہ ادا کیا۔ گھر میں راشن آنے لگا۔ مریم کے لیے نئے کپڑے خریدے۔ اسے ایک اچھے اسکول میں داخل کرا دیا۔ جب وہ نئے یونیفارم میں میرے سامنے آئی تو مجھے عائشہ بہت یاد آئی۔ اگر وہ آج زندہ ہوتی تو شاید خوشی سے رو پڑتی۔ ایک شام میں دفتر سے گھر واپس آ رہا تھا کہ اچانک میرے موبائل پر ایک کال آئی۔ نمبر سلیم بھائی کا تھا۔ میں حیران رہ گیا کیونکہ کئی ماہ سے انہوں نے خود کبھی فون نہیں کیا تھا۔ میں نے کال اٹھائی تو دوسری طرف سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں فوراً گھبرا گیا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ کافی دیر بعد وہ بمشکل بول سکے، عمران میں مشکل میں ہوں۔ میں خاموش ہو گیا۔ انہوں نے کہا، میرا پارٹنر مجھے دھوکہ دے گیا ہے، سارا پیسہ لے کر فرار ہو گیا۔ بینک کے قرض الگ ہیں، کاروبار بند ہونے والا ہے۔ مجھے فوراً وہ دن یاد آ گیا جب میں ان کے سامنے کھڑا اپنی بیٹی کے دودھ کے لیے منت کر رہا تھا اور انہوں نے مجھے یتیم خانے کا طعنہ دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں کچھ لمحے خاموش رہا۔ دوسری طرف سلیم بھائی رو رہے تھے۔ پھر وہ بولے، عمران میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ اگر آج تم میری مدد نہ بھی کرو تو مجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میں صرف تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ ان کی آواز سن کر میرے دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ وقت کا واقعی بدل چکا تھا۔ کل میں محتاج تھا اور آج وہ تھے۔ میں نے آہستہ سے کہا، بھائی آپ گھر آ جائیں، باقی بات بیٹھ کر کریں گے۔ کال ختم ہونے کے بعد میں کافی دیر خاموش بیٹھا رہا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ زندگی مجھے ایک ایسے موڑ پر لے آئے گی جہاں مجھے فیصلہ کرنا ہوگا کہ میں اپنے بھائی سے بدلہ لیتا ہوں یا اسے معاف کر دیتا ہوں۔ مگر میں معاف کرنا پسند کروں گا کیونکہ کل میری جگہ حارث ملک تھا۔ اس نے بھی معاف کیا، اللہ نے اسے نوازا بھی۔ میں نے اپنا دل وسیع کر لیا۔ میں بھی حارث ملک کی طرح بننا چاہتا ہوں، لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر یہ تو میرا ماجایا سگا بھائی تھا۔ اس واقعے کے بعد میرا توکل اللہ پر مزید گہرا ہو گیا۔
कैसे कैसे وہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے